बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब की हुकूमत का दारोमदार सेनेट के इलेक्शन में जो वोटिंग होनी है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर तो सदारती रेफरेंस में ये फ़ैसला आ गया कि खुफिया वोट ही ठीक है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि जो वेव चली हुई है, और वैसे भी मैं आप से गुजारिश करूँ कि वेव ही होती है, कहते ना हवा बड़ी बन गई है, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ हवा, या यूँ कह लें कि इमरान खान की हवा जो है वो ख़राब हो चुकी है। उनके पाँव उखड़ चुके हैं उनकी हुकूमत के। कभी धक्का उनको KPK से लगता है, कभी कोई नाराज़ बलूचिस्तान से होता है, उन्हीं की पार्टी के अंदर, बाहर से कोई नहीं हमला। ये घर के भेदी हैं जो लंका ढाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को किसी महमूद गजनवी का सामना नहीं है। उनका सोमनाथ का मंदिर अंदर ही से तोड़ा जा रहा है, और उनको बचाने के लिए कुछ लोग हैं जो लग रहा है कि जिस तरह आप खुसूसन देखें ना, सुप्रीम कोर्ट की अगर आप हेयरिंग देखें तो, और बड़ी तफसील से देखें, बड़ी बारीक बीनी से देखें, तो फिर आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक ये माफ़ी चाहता हूँ कि पाकिस्तान के रियासती अदारे क्या हैं, वो किस तरह एक्ट करते हैं और किस तरह आज तक एक्ट करते आए हैं, और पाकिस्तान के अवाम कितने मज़लूम हैं कि वो तो क्या मतलब ये कि ना तो उनका कोई, ना उनका वोट महफूज है, ना उनके कोई वोट की तकदीस है। वो जो कहते थे ना वोट को इज़्ज़त दो, अब वो कहते हैं कि वोट के गले में ग़ुलामी का तोक डालो। अब सवाल ये बनता है, और मुझे नहीं समझ आती कि ये रज़ा रब्बानी साहब या जो वकला हैं, हो सकता है कल कला को पाकिस्तान बार कौंसिल वाले या और जो कह लें कि सुप्रीम कोर्ट बार वाले हैं, या सिंध हुकूमत वाले, या पीपल्स पार्टी के जो फ़रूक नाइक आज जो पेश हुए हैं कि जी हम भी फ्रीक बनना चाहते हैं, वो ये वाली बात कर दें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आगे सवाल रख दें कि जज साहब, आली जज, चीफ साहब ये फरमाएं, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो करप्शन है या जो वोट के नाम पे जो करप्शन है वो आज तक ओपन बैलेट के ज़रिए ज़्यादा हुई है या खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए ज़्यादा हुई है। तो इसका जवाब बनता है ओपन बैलेट के ज़रिए हुई है हुज़ूर आला। ये जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी लाना चाह रहे थे, फिर उनके ख़िलाफ़ ये जो खेलते थे, ये जो छांगा मांगा के जो जंगल आबाद होते थे और पैसे लगते थे, बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब पहली दफ़ा तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो उन्होंने कहा कि जी कि ब्रीफ केस लेके आए थे उनके पास, उनके जो अरकान असम्बली हैं, कि जनाब है देखो ये पैसे हमें मिले हैं इस काम के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है जो वो तो ओपन बैलेटिंग के नाम पे हुई है। अब ये अगर किसी को याद नहीं है, मतलब हैरान कुन बात है कि पीपल्स पार्टी वालों को ये बात याद नहीं है। रज़ा रब्बानी साहब को ये बात चीफ साहब से और जो बेंच है 5 रुकनी, उनसे ये बात कहनी चाहिए थी। अब मुझे समझ नहीं आती, एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो, उनको एजाजुल एहसन ही है ना, हाँ जी, एजाजुल हसन नहीं, एजाजुल एहसन, क्योंकि वो माइंड कर जाते हैं अगर उनका नाम आगे पीछे ले लिया जाए तो वो अगेन वो सही चीज़ साहब की मुझे बात रह के याद आ जाती है कि आइन दे नाल तुसी जो कुछ मर्जी कर दो, हुलिया बिगाड़ दें, नाम का हुलिया बिगाड़ेंगे तो फिर माइंड करेंगे वो। और रज़ा रब्बानी साहब को उन्होंने हिज्जे करके सुनाया था ना, मेरा नाम एजाजुल एहसन है, एजाजुल हसन नहीं है, एजाजुल एहसन। मैं बार बार भूल जाता हूँ एजाजुल एहसन, मैं यहाँ से पढ़ लूँ यार, एम कंटेम्प्ट ही ना लग जाए, भाई माड़े आदमी हैं। बहरहाल वो चले, अगर जो भी नाम है जज साहब का, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप ये समझें कि मैंने सही नाम लिया, एजाजुल एहसन ही नाम है जी, माफ़ी चाहता हूँ, ये मैंने पढ़ लिया। लेकिन आज अगेन मैं वो बात कर रहा था कि ये मुझे नहीं समझ आती कि ये मामला ये क्यों नहीं उठाया जा रहा। लेकिन आज जो हौसला अफजा बात थी वो ये थी कि चीफ साहब ने जो बात कही कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आयरिश जो था उसका सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वो पेश किया, और जिसमें उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कि हम आप इस पर आपके दलाइल सुनना चाहते हैं। हमारा दस्तूर और जो आयरिश रिपब्लिक का दस्तूर है वो बड़ा मिलता जुलता है, वहाँ पे खुफिया बैलेटिंग के हक़ में फ़ैसले आ चुके हैं और खुफिया बैलेटिंग ही होगी। वोट खुफिया पाएगा पाइन, वोट का मतलब ही खुफिया होता है। वोट का मतलब ये होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी के साथ वोट डालूंगा, किसी की गन पॉइंट पे नहीं डालूंगा। तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का मामला दूसरा है, क्योंकि आप उनके नाम पर टिकट लेके उनकी पार्टी का वोट देने आए होते हैं, तो हुकूमत के लिए वो वोटिंग होती है और हुकूमत बनाने के लिए वो इलेक्शन होते हैं। ये बात ज़हन में रखें। सेनेट का मामला और है, लेकिन वो खैर कानून के दिमाग पता नहीं क्या सोचते हैं क्या करते हैं।
تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے آج یہ جو ایکٹ انہوں نے کر کے دکھایا، ان کو بلا کے ان کو یہ پڑھ کے سنایا فیصلہ اور کہا کہ اس پر آپ نے دلائل دینے ہیں. لیکن جو ایک اور بات انہوں نے کی جو مجھے تھوڑی سی عجیب لگی کہ سپریم کورٹ میں سینٹ انتخابات میں انہوں نے کہا ہیئرنگ کرتے ہوئے کہ اوپن کہ جی کہ ہاں یہ لکھا ہوا ہے سامنے پڑا ہوا ہے کہ قانون مکمل طور پر معصوم اور اندھا ہوتا ہے، تاہم قانون پر بدنیتی سے اگر عمل ہو تو مسائل جنم لیتے ہیں. یعنی قانون میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہوتی، قانون پر عمل کرنے والے کی نیت میں اگر خرابی ہو تو پھر پرابلم ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قانون کی تشریح کا بھی معاملہ یہی ہے، اور قانون کی تشریح کا معاملہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. یہ جب میں کورٹ رپورٹنگ بڑے تسلسل سے کیا کرتا تھا جن دنوں، اور کئی سال کی ہے، تو میرا یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے خصوصاً سپریم کورٹ کے بڑے ججوں کے ساتھ یہ والا جو تھا وہ چھنج پڑ جاتی تھی ہماری آپس میں چیمبر میں بیٹھے جب ہم کوئی بات چیت کیا کرتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ جج صاحب یہ ہم قانون کی تشریح کریں گے، مینوں ہضم نہیں ہوندا. کیوں نہیں ہوندا؟ میں نے کہا کہ آپ نے ایکٹ کی تشریح کرنی ہوتی ہے، تشریح کرنی ہوتی ہے، بلکہ رونما ہونے والے ایک واقعہ کی جو عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دیوانی نوعیت کے ہوتے ہیں، ایک فوجداری نوعیت کے ہوتے ہیں، اور تیسرے دستوری نوعیت کے ہوتے ہیں. یہ تین ٹوٹل واقعات ہیں جو کسی بھی ریاست کے اندر رونما ہوتے ہیں. اس کے نیچے ہی پھر سارے واقعات جو ہوتے ہیں ان کی تشریحات ہوتی ہیں یا جزیات ہوتی ہیں. تو آپ نے بیسیکلی دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا آئین ہے، سپریم لا ہے، اس کے نیچے ایکٹس بنے ہوئے ہیں. یہ فوجداری ایکٹ ہے، یہ دیوانی ایکٹ ہے، یہ آرمی ایکٹ ہے، یہ فلاں ایکٹ ہے، جو بھی جتنے بھی قوانین، یہ بینکنگ لا ہے، یہ فلاں لا ہے، یہ جتنے بھی لاز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اس دستور کے نیچے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ مسٹر اے نے، یعنی کہ میں سید عمران شفقت نے رضوان الرضی رحمان کے ساتھ جناب وہ پنگا کیا، اور رضوان رضی نے مجھے مار دی چپیڑیں. تو میں جناب چلا گیا تھانے اور میں نے جا کہا کہ انہوں نے مینوں ماریاں چپیڑاں، انہوں کے خلاف میں پرچہ کرانا ہے، مجھے انصاف چاہیے. پرچہ درج ہوا، عدالت نے دیکھنا، پھر جب معاملہ عدالت میں جائے گا چلان سبمٹ ہو کے، پہلے تو پولیس نے بھی یہی کام کرنا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ریفری عدالت ہے. اس نے دیکھنا ہے کہ یہ جو چپیڑیں ماری ہیں رضی نے عمران شفقت کو، یہ پاکستان کے کس قانون کے مطابق ایک جرم بنتا ہے. اینی گل ہے بس. اچھا وہ اب معاملہ اناؤں کا معاملہ ہے. اب پھر وہ جی وہ فلاں، اب کوئی پنگے باز قسم کے جج آ جاتے ہیں، وہ جسٹس ینگ کا ایک حوالہ دیتے ہیں کہ وہ جو یہ ساری جو تھی نا جوڈیشل ایکٹیویزم وہاں سے شروع ہوا تھا. اچھا یار ایک جج دا نہیں سی دماغ ٹھیک، سوری ٹو سے، میں جسٹس ینگ کی بات کر رہا ہوں. تو ریاست تو پھر مجبور ہوندی ہے نا، کیا کرے، پھڈا تو نہیں نا. اب یہ تو سوچنا تو پھر ریاستی اداروں نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ سو موٹو جو تھا، جس طرح جوڈیشل ایکٹیویزم، یہ پھر ریسٹرین ہونا شروع ہوا نا جی آہستہ آہستہ، کہ نہیں پہلے جس ہمارے دور میں، میں پرانی بات نہیں کر رہا، جس جج کا دل کرتا تھا سو موٹو لے لیتا تھا لاہور ہائی کورٹ میں. پھر جناب وہ سوچا گیا، غور کیا گیا کہ یار یہ ذرا پوچھا کے کریا کرو. پہلے فلک شیر صاحب نے پابندی لگائی تھی کہ ذرا میرے نوٹس میں لے آیا کریں. پھر وہ نوٹس میں جب آیا پھر وہ تحریر اجازت دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، وہ پھر ایک بات کی بات ہوتی تھی. اب یہی جو قاضی فائز عیسیٰ اور ثاقب نثار کا جو پھڈا ہوا تھا، وہ آرمی پبلک سکول کے اوپر جو ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو نوٹس لینے کا بعض اوقات معاملہ ہوتا ہے کہ معاملہ کھو کھاتے میں ڈالنا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پہ بینچ میں بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ جی کہ یہ سو موٹو تو کسی سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس سیل کے کہنے کے اوپر تو وہ نہیں سو موٹو لے سکتے، کہ سو موٹو لے لیا. یہ افتخار چوئی صاحب نے یہ والا ڈرامے بازی شروع کی تھی، تو اس پہ وہ پھر یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی ہم تھوڑی دیر بعد آتے ہیں. تو وہ بینچ توڑتا انہوں نے جا کے، انہوں کڑتا قاضی فائز عیسیٰ نے، اور پھر سو موٹو لے کے. جہاں پہ دستور ہو، جہاں پہ قانون ہو، وہاں پہ بادشاہتیں نہیں ہوتی. پاکستان کا دستور یہ پاکستان کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو یہ اجازت دیتا ہے، اور پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے لیے بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جی کہ ان کے علاوہ ہر جو الیکشن ہے اس کی بیلٹنگ خفیہ ہوگی. وہ کوئی یار ہمارے پریس کلب میں جو ووٹ پڑتے ہیں خفیہ پڑتے ہیں ووٹ. مطلب یہ کہ کیا میں بے ایمان ہوں؟ کیا جس میں نے اپنے رکن قومی اسمبلی کو ووٹ ڈال کے بھیجا، کیا وہ بے ایمان ہے؟ کیا ایماندار وہ حبیب اکرم علی گل؟ کیا ایماندار صرف جو ہیں وہ پارٹی سربراہ رہ گئے ہیں؟
اور سپریم کورٹ اس بینڈ کے اوپر جناب وہ اس دھن کے اوپر راگ لاپ رہی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پر یہ فائل ہوا ہے ریفرنس، اور بدنیتی یہ ہے کہ آپ کی پارٹی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ ڈلیور نہیں کر سکے لوگوں کو۔ تو اب سپریم کورٹ جو ہے وہ جناب بیٹھ کے وہ لینیٹ ویو ہو سکتا ہے، بظاہر جو کاروائیاں نظر آ رہی ہیں، ریمارکس جو نظر آ رہے ہیں، وہ لگتا ہے کہ وہ جو حکومت کا جو راگ لاپا جا رہا ہے وہ اس راگ کو پورے کان لگا کے سن رہی سپریم کورٹ۔ مطلب حد ہوگی یار، مطلب سارے بے ایمان نے یہ 342 قومی اسمبلی کے، اور پتہ نہیں اگر ملا کے وہ، اور پھر یہ بیسیکلی یہ بذات خود کچھ نہیں ہے، یہ جتنے قومی اسمبلی کے ارکان ہیں، یہ جتنے صوبائی اسمبلیوں کے ارکان ہیں، یہ بذات خود کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ یہ ہمارے منتخب کردہ نمائندے ہیں۔ تو بیسیکلی تو چوری کا الزام تو آپ، بے ایمانی کا الزام تو آپ 22 کروڑ لوگوں پہ لگا رہے ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دے کے بھیجا اوپر۔ 22 کروڑ نہیں، جتنے بھی ووٹر ہیں پاکستان کے وہ سارے چور ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے ایک ریفرنس فائل کر کے انہوں نے سارے ڈکلیئر کرتا چور نے۔ تو یہ پاپولر چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے نتائج ہمیشہ خوفناک نکلے ہیں پاکستان کے اندر، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو کہیں نہ کہیں سے وہ جو محمد شاہ رنگیلا تھا اس کو سپورٹ تھی کہیں نہ کہیں سے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب بھی کسی نہ کسی کی عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے۔ جو یہ آپ دیکھیں نا جی کہ اگر سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ خفیہ بیلٹنگ غیر آئینی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آئین کی نئی تشریح ہو جاتی ہے یا آئین کی تشریح کے نام پر آئین نیا لکھا جاتا ہے، تو اسی کدی مانوں بے آکھاں گے یار ہم کیا کریں گے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ والی۔ اور وہ جو اٹارنی جنرل صاحب کی جو پھرتیاں تھیں آج کی کہ 3 نومبر تک، پھر اگر لیٹ ہوا پہلی تک یہ فیصلہ نہ آیا تو جناب وہ الیکشن نہیں ہوگا، تو اگلی باری ہو جائے گا یار، شیڈول کے مطابق ہونے دیں۔ اگلے قوموں کی زندگی میں یہ سال 2 سال 3 سال کیا ہوتے ہیں، ہمارے تو کئی سال ضائع، 70 سال ضائع ہو گئے اس قوم کے، اس پہ کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ مطلب ہمارے کس نے کتنے سال ضائع کیے، یہ پھر نکال کے حساب کتاب کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک پلان ہے مجھے لگتا ہے، اور ایک خالص سوچی سمجھی ایک سکیم ہے کہ جناب کہ سپریم کورٹ سے انہوں نے ترلا پا کے انہوں نے کلوں کرواؤ یہ والا کام، اور جب یہ والا کام ہو جائے گا تو اللہ خیر سے اللہ ختم۔ مطلب عمران خان صاحب 5 سال کیا پھر 20 سال رکھو انہوں نے۔ تو وہ آج ایڈوکیٹ جنرل اٹارنی جنرل صاحب جو تھے وہ کبھی اس سے لڑ رہے تھے اسمبلی یہ کیا ہے جی سپریم کورٹ کے اندر کمرہ نمبر 1 کے اندر، عدالت نمبر 1 کے اندر، کورٹ روم نمبر 1 کے اندر، وہ کیونکہ فاروق چنائک نے کہا کہ جی کہ میں نے بننا ہے، فریق بننا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں فریق کیوں بننا جی، یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ نہ، آپ الیکشن کروائیں حضور، آپ الیکشن کروائیں، الیکشن جو ہیں وہ اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ تسی اگر فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی اوپن بیلٹ سے ہوگا تو پھر ویکھی جائے گی، پھر اس دفعہ تو کروائیں نا۔ لیکن نہیں ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے یہ سمجھیں، کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ جو مطلب پاکستان کے اندر 70 سال کی جو تاریخ ہے، بار بار ایک تو منہ تھک گیا کہہ کہ 70 سال کی تاریخ، 70 سال کی تاریخ کوئی اچھی ہے ہی نہیں، تو وہ یہی ہے جو تگڑ مرلانے والی، یہ تگڑم مل کے ہی ہوئے ہیں پاکستان میں 70 سالوں میں کام، تو اب بھی تگڑم ہی چل رہی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ برہم تھے، اور وہ حالانکہ بڑے سنا گریسفل آدمی ہیں، وہ بار کونسل والوں کو بھی پیچھے پڑ گئے تھے، ٹاڈا کی کام میں تھے، آپ لوگ کیا کرنے آئے ہیں، مطلب اتنے اتاولے جو پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہانی کوئی خراب ہو رہی ہے۔ تو وہ جو بھی کہانی ہو رہی ہے، کچھ فیصلے عدالتوں کے ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے عوام نے کرنے ہوتے ہیں اور تاریخ نے اور وقت نے کرنے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ بھٹو قاتل ہے، بھٹو کو سزائے موت دے دو، اس فیصلے پر عمل ہوا، لیکن اس فیصلے کو آج تک تسلیم نہیں کیا گیا۔ بھٹو کے فیصلے کی نظیر اتنی شرمناک ہے کہ یہ آج تک کسی عدالت نے تسلیم نہیں کی۔ میں پاکستان کی عدالت کی بات کر رہا ہوں، باہر کی عدالتیں تو اس فیصلے کو اٹھا کے کوئی نظیر پیش کریں نا، لطیفے کے طور پہ کی جاتی ہے کہ جی اس طرح بھی ہوتا ہے، دنیا کی عدالتی تاریخوں میں اس طرح کے بھی لطیفے ہوتے ہیں، ایسے بھی ظلم ہوتے ہیں۔ تو ہماری عدالتی تاریخ جو ہے وہ اس طرح کے لطیفوں اور مظالم سے پورا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ روز وکیل کھڑے ہو کے عدالتوں کے اندر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں
کہ یہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے اور قوم کیا فیصلہ دیتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔